अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे। मियाँ बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता होता है। ये वो रिश्ता है जो ज़मीन पे रहने वाले तमाम रिश्तों से ज़्यादा अल्लाह पाक को महबूब है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। उनका मामूल था कि खाना खाने से पहले मेरे मुंह में निवाला डालते, फिर खुद खाते थे। पानी पीते तो पहले मुझे पिलाते, फिर खुद उसी जगह से पानी पीते जहाँ से मैं पीती थी। इसी तरह मैं भी उन्हें अपने हाथ से खिलाती और पानी पिलाती, फिर खुद खाती थी। एक दफ़ा जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे का जूठा खाना खाना और एक दूसरे की तरफ प्यार की नज़र से देखना भी सवाब होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। हम सफ़र को मनाना चाहिए, अगर वो रूठ जाए तो उसे प्यार से मनाएं। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। परफेक्ट मियाँ बीवी वो है कि एक मर्द का ख्वाब होता है उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने इन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए ही तो बनाया है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक़्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होता है। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का ही था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ौजीन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर व बरकत रखे। बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतबार करती है। और अगर बीवी नाराज़ होकर शौहर से बोलना छोड़ भी दे, मगर शौहर से मोहब्बत करना, फ़िक्र करना वो कभी भी नहीं छोड़ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली जो चीज़ है वो है नेक बीवी। मर्द की वफ़ा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि खोटा सिक्का है कि खरा, और औरत की मोहब्बत बेरोज़गारी में पता चलती है कि वो कागज़ी साथी है या वाकई शरीके हयात। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जे कम समझे तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंद अता फरमाता है। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, और ना ही उसके पाँव से बनाया कि वो उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि मर्द की पसली से बनाया ताकि वो उसके दिल के हमेशा करीब रहे। अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतेह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, उसे खोने से बहुत डरता है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है उस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता उसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक औरतों को समझ नहीं आता। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। वो बीवी बहुत खुश नसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहता है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को देती है। मर्द की तरबियत का पता नहीं चलता जब वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें शैतान एक सबक पढ़ाएगा, चलो बीवी की इस्लाह करते हैं। याद रखो, बीवी की इस्लाह नहीं की जाती,
اس سے عشق کیا جاتا ہے اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہو گے۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں، تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے۔ پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہترین شوہر کون ہوتے ہیں؟ بہترین شوہر وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کو خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے بلکہ اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ ایک شخص سے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی، تمہارے جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہیں، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن! دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی؟ بیوی سب سے گہری دوست ہوتی ہے، بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں اپنے مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ بیوی سے باتیں کرنا بھی اس کا حق ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں، دل جوئی کی باتوں سے اس کا دل خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار اور دنیا دار سبھی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمے سمجھ لیا گیا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہی وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہو۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔
شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہوتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب دیا ہے۔ اور بیوی کون ہوتی ہے؟ جو سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو گنہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ بیوی آپ پر تب اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہترین تصور کوئی دوسرا پیش کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم خدا کی شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ جس طرح بیوی کو شوہر کے لیے بننا سنورنا چاہیے، اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے تیار ہو کر رہا کرے۔ یہ رویہ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ضروری ہے۔ گھر کی عورت کے ساتھ ایسا سلوک اور باہر بنے صبرے رہنا عورت کا بھی دل ہے۔ ازواجی زندگی میں عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھا کریں۔ بیوی اپنے شوہر کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تو اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ بیوی کیسی بھی ہو، بھوڑ ہو یا بدتمیز، اس نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، سارے کنبے کو چھوڑا۔ اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی اوپر ہے۔ جو کچھ ہے اس کے لیے ایک شوہر کا دم ہے۔ بس انسانیت کی بات یہی ہے کہ ایسے وفادار کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، وہ ایک ہیں۔ کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تبھی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بیوی کے بغیر مرد اور مرد کے بغیر بیوی، دونوں کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تو جتنا ہو سکے
اپنے شوہر کا خیال رکھیں اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی ازواجی زندگی بہترین گزر سکے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو، آپ کے اس رشتے کو مزید مضبوط بنائے۔ شکریہ۔